अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 6 जून 2026 है, हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं दुनिया भर की, लेकिन मुझे एहसास है कि दुनिया में होने वाली बहुत सी डेवलपमेंट्स में मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं करते। मेरे इस नशस्त में, इस वीलॉग में तमाम तर जो फोकस और एनालिसिस है वो रहेगा सूरत हाल में जो इस वक्त हमारे सामने बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में डेवलप कर रही है। दोनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं इंटरनेशनल लॉ में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहसी के साथ, बेदर्दी के साथ और जिस गैर दानिशमंदाना तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिकल चैलेंज है, एक पॉलिटिकल डायनामिक है। ऐसे चैलेंजेस हमेशा मुख्तलिफ स्टेट्स में जहाँ पर भी कहीं एक्टिव डायनामिक पॉलिटिक्स हो रही होती है, जैसे हिंदुस्तान में हर वक्त हो रही होती है, तो रियासतों के पास, हुकूमतों के सामने इस किस्म के चैलेंजेस हमेशा होते ही हैं। लेकिन जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के इस चैलेंज को इस वक्त हैंडल किया जा रहा है, उसे देख के मैं हैरान भी हूँ, मैं परेशान भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हूँ कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। शॉर्ट टर्म में तो ज़ाहिर है कि ताकत का इस्तेमाल करके हर किस्म की चीज़ जो है उसे हैंडल किया जा सकता है, और यही वो चीज़ है जिसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला या मुझे लगा कि फ़ायदा होगा तो मैंने एक दो हेडलाइंस भी संभाल के रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बिकॉज़ वैसे भी कश्मीर के ऊपर बात करते हुए मेरा ख्याल थोड़ा सा डर भी लगता है, बिकॉज़ चूँकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसको एक सुपर सेंसिटिव बनाया गया है, तो अगर आप उसके बारे में कोई एनालिसिस देंगे तो फौरी तौर पर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। डिजिटल टेररिस्ट तो हम हैं ही, मतलब दहशतगर्द तो हम हैं ही, लेकिन फिर इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द का इल्ज़ाम भी लग सकता है कि जनाब चूँकि कश्मीर पे बात की है तो इनको रॉ ने स्पॉन्सर किया है, ये हिंदुस्तान की ज़ुबान जो है ये बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम आपको पाकिस्तान के अखबारों की ज़रा एक दो हेडलाइंस भी दिखा दूँ कि वो इसके बारे में क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ अंग्रेज़ी में कर रहे हैं, और पाकिस्तान में अंग्रेज़ी अखबारों को 1-2% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ते भी नहीं है, और पहले पढ़ते भी थे तो उन्होंने भी पढ़ना जो है उनको छोड़ दिया। लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इन प्रिंसिपली आज़ाद कश्मीर की तरफ चलने से पहले एक दो और चीज़ों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप में से उन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका मुखफ़फ़ BR है, जो एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फ़र्म के अंदर काम करते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे एक बहुत तवील उन्होंने मुझे ईमेल लिखी जिसमें उन्होंने मुझे समझाया कि जिस तरह से इस चैनल के एल्गोरिदम को थ्रॉटल किया जाता है और सप्रेस किया जाता है कि कहीं नज़र आता है कहीं नज़र नहीं आता, और जिनको नज़र आता है कराची, लाहौर या बाज़ जगहों में वो ये समझते हैं कि मुझे तो वीडियो मिली थी, तो इसके पीछे किस किस्म की स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की साइबर एजेंसीज़ की। और उन्होंने बहुत ही तफसील से, बहुत टेक्नोलॉजी से, बहुत तरीके से इस चीज़ को समझाया। मुझे ख़ुद भी इसका अंदाज़ा था कि 2000, और मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को, दोबारा बताना चाहता हूँ मैं, कि इस चैनल को रिस्ट्रिक्ट करने का प्रोसेस 9 मई 2023 से चंद दिन पहले शुरू हो गया था, और उस वक्त मुझे पता चला था, लेकिन उसके एग्जैक्ट डायनामिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स मेरे सामने नहीं थी। और वो है ये उसकी सिंपल के एल्गोरिदम को इस तरह से डिस्टर्ब करो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस चैनल की रीच ख़त्म हो जाए। अब इस चैनल को सिर्फ वही लोग देखते हैं जो इसके पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें नए सब्सक्राइबर्स नहीं आ पाते, बिकॉज ये नए लोगों के सामने चैनल जा नहीं सकता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने ये चैनल जाता है जो इसे हर हफ्ते में कम से कम एक दो दफ़ा देखते हैं। इस वजह से यूट्यूब उनको ये दिखाता रहता है। इसकी जो एबिलिटी टू रीच आउट है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको मारा जा रहा है। तो इसकी हर वीडियो पिछली वीडियो से कम होती है। इन बिटवीन कहीं अगर कोई बहुत वायरल टॉपिक होता है जिसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, या कोई हेडलाइन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो उस वक्त इसको थोड़े से ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन इसको अदरवाइज़ ख़त्म किया जा रहा है। यही वजह है कि मैं एक अपनी भी वेबसाइट ऐसी क्रिएट कर रहा हूँ मल्टीमीडिया की, जिसको वो लोग कम अज़ कम जब ज्वाइन करेंगे तो कम से कम चंद हज़ार लोगों के साथ मेरा एक राब्ता रह सकेगा। बिकॉज मुझे मेरा एनालिसिस ये रिवील करता है कि अभी अगर यहाँ पर 1 लाख या 1.25 लाख आपको व्यूज़ नज़र आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 40-50 हज़ार या उससे भी कम रह जाएंगे, और इसका गला जो है वो घोंटा जा रहा है। तो जिन साहब ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं जनाब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम मेरे अपने जो एक नॉन टेक्निकल एनालिसिस था उसको आपने पूरी टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे समझाया, और मैं आपकी मदद से समझना चाहूँगा कि इसका कोई हल भी है। मेरा ख्याल हल इसका वैसे कोई अब इस स्टेज के ऊपर है नहीं। अब इससे पहले कि मैं चलूँ आज़ाद कश्मीर के जो भी बेवकूफ़ी की जा रही है आज़ाद कश्मीर में, और आपको बताऊँ कि क्यों मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो की जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव ये भी दे दूँ कि दुनिया को तो मारे गोली, लेकिन अमेरिका के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। मैं खुद भी डोनाल्ड ट्रंप की जब बातें, और उनके रोज़ ही वो भी एक नया इंटरव्यू दे देते हैं या नई कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि आखिर उनके जहन में है क्या।
وہ کیا ایران کے ساتھ واقعی کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نیول بلاکیڈ اور جو صورتحال انہوں نے ایران کے لیے پیدا کی ہے، اس کے نتیجے میں ایران کا ایک یعنی بڑی جنگ آپ نہ کریں، کہنے میں انہوں نے پیس کیا ہوا ہے، امن کیا ہوا ہے، ساری دنیا کو انوالو کیا ہوا ہے، پاکستان کو، سب کو، سعودی عرب کو، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو ایک زہر کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے، اور بہت جلدی سلولی اینڈ گریجولی ایران کی جو قوت مدافعت ہے اور جو اس کی ریزسٹنس اینڈ ڈیٹرنس ہے وہ کولیپس کر جائے گا، اور ایران کو ان کے ساتھ انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کے ساتھ جو ہے نیگوسیشن کرنی پڑے گی. ان ادر ورڈس ایران سرنڈر کر دے گا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی انالیسس میں نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی اخبار میں کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر امریکی اپنے نیول بلاکیڈ کو ختم نہ کریں اور ایران کو کوئی جلدی ڈیل نہ دیں تو ایران کا رجیم بھی اندر سے ہولو ہو چکا ہے اور وہ بھی کولیپس کر جائے گا. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو NBC کو انٹرویو دیا، جہاں ایک خاتون براڈ کاسٹر نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ ایرانی بڑے ڈیسپریٹ ہیں، میرے سے فوری طور پہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ڈیل آپ کی ہو کیوں نہیں رہی، وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کا انہوں نے بہت گھما پھرا کے جواب یہ دیا کہ ایرانی در حقیقت جو ہے وہ بڑے پراؤڈ ہیں، ایروگنٹ بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت پاور بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کبھی کسی نے امریکہ میں کوئی اتنا اسٹرانگ طاقتور صدر آیا ہی نہیں، ویسٹرن ورلڈ میں بھی نہیں آیا جس نے ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کیا ہو جیسا کہ میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے. اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ انہوں نے حل نکالنا کیسے ہے، اور ان کو ابھی ان کو وقت لگے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ بالآخر ان کو میری بات جو ہے وہ ماننی ہی پڑے گی. میری بات ان کو کیا ماننی پڑے گی یہ انہوں نے کو ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کیا. وہ نیوکلیر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے، لیکن مجھے اس ساری چیز کو دیکھ کے سمجھ یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو نیول بلاکیڈ ہے جو ایران کا انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کا ایران کی حکومت یا رجیم کے اوپر بہت ہی شدید قسم کا دباؤ ہے، اور وہ ایک ایسا انٹرنل پریشر ہے جس سے رجیم جان چھڑانا چاہتا ہے. اسی لیے ایرانی سٹیپ بائی سٹیپ اپنی جو کاؤنٹر ڈیمانڈس ہوتی ہیں یا جو بھی وہ پروپوزل رکھتے ہیں اس میں آہستہ آہستہ ان کو ایک فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آتی ہے. جب انہوں نے اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ 100% ہمارے فنڈز جو فروزن ہیں $27 بلین وہ ریلیز نہیں کرتے تو کم از کم ہاف دا فنڈز اس اسٹیج کے اوپر آپ کو ریلیز کرنے چاہیے. یہ کلیئرلی ایک کمزوری کی یہاں پر ان کو نشانی جو ہے وہ نظر آتی. اسی 24 گھنٹے کے اندر ایران کے ایک ہائی آفیشل نے CNN کو ایک فارمل انٹرویو انہوں نے دیا جس میں انہوں نے یہ کہا اس آفیشل نے کہ اگر امریکہ نے نیول بلاکیڈ ختم نہ کیا تو ایران کو جوابی کارروائی کرنی ہوگی. انہوں نے یہ تھریٹ کیا کہ ہم جو باب المندب کی جو اسٹریٹس آف باب المندب ہے جو واٹر وے ہے جو بہت آبنائے ہرمز کی طرح تنگ ایک جگہ ہے بحیرہ احمر کے ساؤتھ میں سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے ساتھ، اسے بھی ہم جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں. میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ دس از دا سائن آف فرسٹریشن کہ ایران کے اندر اس وقت کتنی زیادہ فرسٹریشن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے پائی جاتی ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا. اس کے علاوہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے وقت میں جب دنیا کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا انیشیل پبلک آفرنگ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی، اسپیس ایکس کی، ایلون مسک کی کمپنی کی جو راکٹ کمپنی ہے وہ ہونے والا ہے 12-13 جون کو کہیں ہونے والا ہے، جس میں ایلون مسک کا یہ خیال ہے کہ وہ $75 بلین ریز کریں گے. ایک سنگل شیئر وہ فلوٹ کرنا چاہتے ہیں $135 پر شیئر پہ. اور لیکن اسی پچھلے 24 گھنٹے میں امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا جب امپلائمنٹ ڈیٹا آیا لیٹسٹ. تو ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کی اتنی گروتھ نظر نہیں آئی جتنی گروتھ ایکسپیکٹڈ تھی یا انہوں نے خود کلیم کی بھی تھی، جس کے نتیجے میں $1.3 ٹریلین یعنی $1.3 کھرب کی جو مارکیٹ ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے، وہ اڑ گئی. یہ فگر کو اس کا اندازہ لگائیں آپ کہ صرف انویڈیا جو ہے جو چپ میکر ہے اس کی اپنی $300 بلین جو ہے اس کی ورتھ میں کمی ہو گئی. اب ان فگرز کی اہمیت کو اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو رجیم ہے اس کو انہوں نے ایک گلوکوز کی IV کی ڈرپ لگائی ہوئی ہے، بوند بوند ٹپکاتے ہیں پاکستان کو، جس کے نتیجے میں ان کو گرنے نہیں دیتے. اور ریسٹ ایشور پچھلے 4 سال کا اگر آپ نے ماڈل دیکھا ہے تو یہ گرنے ان کو نہیں دیں گے، بیکاز پاکستان کے رجیم کو ہندوستان کے خلاف بھی ایک نیوسنس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اسے ویسٹ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بھی ایک نیوسنس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کو یہ فیل نہیں ہونے دیں گے، گرنے نہیں دیں گے. جب بھی فائنل ان کو لگے گا کہ ایک ریڈ لائن پہ یہ معاملہ پہنچ گیا، یہ مریض مرنے والا ہو گیا ICU میں، تو یہ مزید ایک ٹیکہ جو ہے اس کو گلوکوز کا لگا دیتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو 250 ملین لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنی تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے.
وہ اپنی مرضی کی حکومتیں نہیں لا سکیں گے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکیں گے, وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکیں گے, وہ اپنی ایجوکیشن کو, اپنی تعلیم کو, اپنی جو اکانومی ہے اسے اس طرح سے, اپنی ایکسپورٹس کو, اپنی امپورٹس کو, اپنی انڈسٹری کو, اپنی انرجی ریکوائرمنٹس کو کبھی اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے جس طرح سے کہ ان کا حق ہے ایک آزاد ریاست یا ایک آزاد قوم کی حیثیت نہیں کر. پوری طرح سے انہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے فگر سے, ابھی خود حالات امریکہ کے دیکھ لیں کہ ایک ایک کمپنی کو $300 بلین کا ٹھک پڑ گیا ہے, یا دوسری کمپنی $75 بلین جو ہے وہ ایک دن میں ریز کرنا چاہتی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بیچارہ چند بلین ڈالرز کی مار ہے. آپ نے دیکھا چند دن پہلے کیسے متحدہ عرب امارات نے ناراض ہو کے سعودی UAE ڈائنامکس کی وجہ سے پاکستان سے اپنے $3 بلین واپس مانگ لیے. تو پاکستان کی اخباروں کی ہیڈ لائن چل رہی تھی اور برے حالات تھے خوف کے. پھر سعودی عرب نے $3 بلین دے دیے, اب وہ آگے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یا GSP+ اگر ان کا ختم ہو جائے, جو $7-8 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے یورپین یونین کی, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا بڑا ان کے لیے پرابلم ہے. تو آپ اس سے اسکیل آف تھنگس کا آپ اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اب کمنگ ٹو دی سچویشن ان آزاد کشمیر, چونکہ اس کے اوپر مسلسل 24 گھنٹے سے کامنٹ ہو رہا ہے. آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن نہ ہو. آئی ایم شیور کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ 5 تاریخ کی شام کو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, دی سو کالڈ گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر, اصل میں آزاد کشمیر میں کوئی حکومت نہیں ہے. آزاد کشمیر میں کبھی بھی کوئی حکومت نہیں ہوئی. آزاد کشمیر میں وہی حکومت ہوتی ہے جو پاکستان کا سینٹر چاہتا ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, یہ کبھی کبھی کوئی تگڑا پرائم منسٹر ہو, جیسے نواز شریف صاحب تھے تو ان کی مرضی کی کوئی حکومت بن جاتی ہے. ورنہ آزاد کشمیر میں کوئی اپنی حکومت نہیں ہوتی, وہی حکومت ہوتی ہے جو پاکستان نے وہاں پہ بٹھائی ہوتی ہے. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آزاد کشمیر کی لیگل کانسٹیٹیوشن صورتحال اور مقبوضہ جموں اور کشمیر جس پہ ہندوستان کا اسی طرح کا کنٹرول ہے, ان میں کوئی خاص قسم کا فرق نہیں ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی آبادی آزاد کشمیر کے مقابلے میں ہسٹوریکلی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ان کی ایجوکیشنل ڈیپتھ ہے, ان کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, ان کی سویلائزیشن ہے. اور جو علاقے آزاد کشمیر کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, یہ پراپر جو تھی اسٹیٹ جموں اور کشمیر کی مہاراجہ کی, یہ اس کے غریب پیریفرل دیہاتی رورل ایریاز تھے جن کا ان کی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی خاص زیادہ تعلق جو ہے وہ نہیں تھا. بہرحال تو آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے JAAC, اسے دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. اب میں اگر آپ کو صرف ایک تھوڑا سا مجھے دکھا دوں, میں تھوڑا سا, میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ ذرا ڈر بھی لگتا ہے کشمیر کی بات کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ سے ہم اب ہندوستان کے ٹیررسٹ بن جائیں. یہ پاکستان کا بڑا اخبار ہے, یہ دیکھیں جی ڈان, میں اسی لیے آپ کو اشتہار بھی دیکھ لیں کہ کس قسم کے چل رہے ہیں. بہرحال یہ ڈان ہے پاکستان کا انگریزی کا بڑا اخبار. اب اس کی آپ ہیڈ لائن دیکھیں کیا ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے کہ AJ کے گورنمنٹ بینز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انڈر اینٹی ٹیررزم ایکٹ. ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ ساری ڈان میں اور ایکسپریس ٹریبیون کے اندر یا اور پاکستان کے اخباروں کے اندر پبلشڈ ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں لوگ انگریزی اخباروں کو کبھی بھی 1-2% سے زیادہ پاپولیشن نے پڑھا نہیں. 1% بھی میں نے زیادہ کہہ دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ 25 لاکھ لوگوں نے بھی کبھی انگریزی اخباروں کو پڑھا ہوگا ایک دن کے اندر. تو اب تو اتنے بھی نہیں پڑھتے جتنے پہلے پڑھتے تھے. لیکن یہ جو اس کے نیچے تصویر لگی ہوئی ہے, اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ میں سے وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ خالی سن نہیں رہے, یہ تصویر دیکھیں. یہ ہے اکتوبر 2025 کی. یہ تصویر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھچا کھچ کشمیر کے نوجوانوں سے یہ تصویر جو ہے یہ بھری پڑی ہے. یہاں کوئی ایک آپ کو خالی فٹ جگہ نظر نہیں آ رہی. ویسے تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بہت ہوتا ہے, چرچا کے بڑے لوگ تھے وہاں پہ, لیکن کبھی بھی اس قسم کا پاپولر ایکسپریشن بڑا کم دیکھنے میں آیا ہے. عمران خان کے جب سے جلسے جو ہیں وہ ختم ہو گئے, یا عمران خان جو ہیں وہ اب جلسے نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو یہ آپ ایکسپریشن دیکھیں اکتوبر 2025 میں. یہ وہ تنظیم ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے کہنے پہ آزاد کشمیر جو پریڈومیننٹلی ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں. اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دینا جو ہے یہ ایک ڈیزاسٹر, مطلب اس سے زیادہ بڑی بیوقوفی, احمقانہ چیز, ان وائز, چے لفظ, مطلب کیا آپ اس کو کہیں گے کہ ایک اتنی پاپولر تنظیم کو آپ دہشت گرد تنظیم قرار دے رہے. دہشت گرد تو کوئی سیل ہوتا ہے, کوئی اینٹی ہوتی ہے جس نے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرنی ہوتی ہے. کبھی بھی پاپولر پولیٹیکل آرگنائزیشنز کو اور جماعتوں کو آپ دہشت گرد نہیں قرار دے سکتے. لیکن پاکستان کی اگر آپ 80 برس کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بارہا یہی کہانی جو ہے. نیچے اس کے ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے بتانے والا ہوں. یہ وہ بد نصیب نوٹیفیکیشن ہے جس کے اوپر نام لگایا گیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی حکومت نے ایشو کیا ہے. اصل میں یہ وہاں پر جو سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے ایشو کروایا ہوگا. اور اچھا, اب یہ دیکھیں اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن یہ کہتی ہے کہ دس گروپ از انگیج ان ٹیررزم
and has acted in a manner prejudicial to the peace and security of the state. یہ وہ تنظیم ہے جس کے ساتھ دسمبر میں 2025 میں پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی حکومت کے نمائندوں نے ایک ڈیل کی 25 نکاتی ایجنڈے کے اوپر اور کہا کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. اس میں سے ایک بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. جس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ڈیل کرتے رہے ہیں پولیٹیکل لیول میں، آپ کس طرح سے اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے سکتے ہیں؟ اور درمیان میں لکھا گیا ہے کہ جناب وہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہیں انڈر سیکشن 12 آف دی اینٹی ٹیرر ایکٹ آف 2014 اینڈ بلا بلا بلا. تو پریزیڈنٹ نے ڈٹرمن کر لیا ہے کہ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب کوئی پوچھے ان سے کہ کس طرح سے ڈٹرمن کر لیا ہے، کیا آپ کے پاس ایسی ایویڈنس آ گئی ہے؟ جس گروپ کے ساتھ آپ ڈیل کرتے رہے اچانک اس نے کیا کیا ہے؟ ابھی تو انہوں نے وہ پہیا جام ہڑتال کی ہی نہیں ہے، تو آپ نے پہلے ہی ان کو ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. سارا کا سارا جو جھگڑا یہاں پہ چل رہا ہے وہ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں جو نیلی پیلی اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. جھگڑا یہ ہے، جھگڑے تو بہت سے ہیں لیکن یہاں پرنسپل جھگڑا یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ آپ وہ 12 سیٹیں جو ریزرو آپ ریفیوجیز کے نام پہ ISI پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے خود الیکٹ کر کے لوگوں کو بھیج دیتی ہے، ان کو یا تو آپ ختم کر دیں، ایبالش کر دیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اب سیالکوٹ میں، لاہور میں، پنڈی، اسلام آباد، پشاور یا اپنا آباد میں رہتے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈالنے چاہیے. وہاں بھی کون سا کوئی ووٹ کی بڑی ویلیو ہے، تو یہاں بھی آپ نے ان کو ڈبل ووٹ دیا ہوا ہے، تو یہ ختم کر دیں. اگر آپ ختم اس کو نہیں کر سکتے، آپ اس کو کسی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو بھی کشمیر کاز کو زندہ رکھنے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو سیریمونین بنا دیں. آپ انہیں آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے میں، حکومت گھرانے میں، منسٹریل پورٹ فولیوز میں ان کو نکال دیں. جس طرح سے کہیں بھی کوئی سیریمونیل سیٹس پہ ان کو کنورٹ کر دیں. یہ بنیادی طور پہ جھگڑا ہے. اب اس پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بیکاز ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ان کے غرور کی شکست ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 12 سیٹیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. مجھے ویسے شک ہے کہ یہ اس کے بغیر بھی، ان 12 سیٹوں کے بغیر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس کو کنٹرول کر سکتی ہے. یہ کوئی لازم و ملزوم قسم کی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ باقی آپ نے بہت اس کی ڈیٹیل سنی ہوں گی، اس کے فیکٹ سنے ہوں گے. اصل ایشو کیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی پولیٹیکل سلوشنز ڈھونڈنے کی. یہ کسی بھی پاکستان کے کرائسس کا سیاسی حل ڈھونڈ نہیں پاتے. یہ ایک بہت بڑا ان کا المیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ 1951 کے بعد سے جب ایوب خان طاقتور ہو گئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو گئی، تو ایسٹ پاکستان کے ایشو کو غیر سیاسی طور پہ ڈیل کیا گیا، جس کے نتیجے میں جب ایوب خان ہٹے طاقت سے اور یحییٰ خان آئے جنہوں نے بعد میں ساری گالی کھائی، تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے تھے کہ ان کی کوئی بہتری کا راستہ یا کوئی سلوشن اس کا بچا نہیں تھا، کوئی سلوشن ہو نہیں سکتا تھا. 69 کے بعد انڈیا انٹروین کیا، اس نے کرنا ہی تھا، لیکن ایسٹ پاکستان نے اب الگ ہونا ہی تھا. اور بات ہے کہ بعد میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی کہ بھٹو نے پولش قرارداد نہ پھاڑی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، تو بھٹو کا قصور تھا. یہ چیز پک گئی تھی. اب پولیٹیکل سلوشن میکنگ کے آپ حالات یہ دیکھیے کہ بلوچستان سلگ رہا ہے، وہاں پر ایک 15 16 17 سال سے انسرجنسی چل رہی ہے. کوئی پولیٹیکل سلوشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا ڈھونڈ نہیں پا رہی. فاٹا میں 25 سال سے 9/11 کے بعد سے مسلسل سول وار کی سی کیفیت ہے، کوئی اس کا سسٹینیبل حل نہیں نکل پا رہا. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت مین سٹریم پارٹی ہے، کروڑوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈیل ان کی نہیں ہو پا رہی. عمران خان کو ایک آنکھ سے انہوں نے اندھا کر دیا ہے، عمران خان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ کوئی پولیٹیکل ڈیل جو ہے نہیں کر پا رہے. میری طرح کے جتنے صحافی ہیں، میں ہوں، عمران ریاض ہیں، صابر شاکر ہیں، حیدر مہدی ہیں، جو اور بھی ان کے جتنے بھی کرٹک ہیں، ہم سب کو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے. کسی بھی سٹیج پہ یہ نہیں ہو سکا کہ ہمیں یہ انگیج کر سکے ہوں، ان کے اندر کوئی کیپیسٹی ہو کہ جناب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ہماری یہ ریڈ لائن، کوئی ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں پائی جاتی. اب بدقسمتی سے ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پر جس کو انٹرنیشنل لاء میں اور انڈیا اس کو ڈسپیوٹڈ سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر POK ہے، یہ حالات کو ایک ڈائریکشن کے اندر لے کر جا رہے ہیں. اگر آج تک انڈیا آزاد کشمیر کے اندر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے خالی کہ پاکستان کی فوج کی بڑی فورٹیفیکیشن ہے، بڑے بنکر ہیں، پاکستان کی فوج کی بڑی پریزنس ہے وہاں پہ، وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ہیویلی ملٹرائز ایریا ہے، یہاں کا بڑا ڈیفنس ہے، اس کا یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کا ڈیفنس کرنا آسان ہے اور تمام چیزیں ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ یہاں پہ کوئی انسرجنسی پیدا نہیں ہو سکی، کبھی کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کبھی کوئی موومنٹ نہیں چلی، کبھی کوئی سیریس سسٹینیبل لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں کھڑا ہوا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر بہت پرو پاکستان ایریا
ایریا ہے. میں آزاد کشمیر کے پورے علاقوں میں پھرا ہوا ہوں. ظاہر ہے میرپور میں میری گروتھ ہوئی, مظفر آباد, یہ سارے ایریاز, لوگوں کی فیلنگس کیا ہیں میں اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں. آج تک آزاد کشمیر جو ہے, چند سال پچھلے نکال دیں, 3-4 سال میں فیلنگس بدلنے لگ گئی ہیں. ادروائز آزاد کشمیر ہیز بین این ایکسٹریملی پرو پاکستان ایریا. جس طرح سے کوئی لاہور کے اندر پرو پاکستان فیلنگ ہوگی, آزاد کشمیر میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے پرو پاکستان فیلنگ پائی جاتی ہے, اور وہاں پہ ہندوستان کے بارے میں بڑا اسٹرانگ ویوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. میں گزشتہ چند مہینوں میں بہت سی کشمیری فیملیز سے جن کا تعلق آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے, ان سے ملا ہوں امریکہ کے اندر. ان کی فیلنگز میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا سلوشن, پاکستان از دی پرابلم. یہ فیلنگ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس کے درمیان میں جب اس قسم کی حرکت کی جا رہی ہے جو انہوں نے کر دی ہے, میں سوچ نہیں سکتا کہ انہوں نے اتنی بڑی بیوقوفی کیوں کی ہے. اب بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. بھئی کون کر رہا ہے یہ سازش پاکستان کے خلاف؟ یہ کوئی سازش نہیں ہو رہی. یہ ان کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا جو سٹائل ہے وہ ہے ہی اسی قسم کا. فاٹا سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, بلوچستان سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, عمران خان سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, میڈیا سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ جو بھی ڈیلنگ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے. اب میں ایک اور وہ ہیڈ لائن دکھاؤں پھر میں واپس آؤں. یہ دیکھیں آپ, یہ پاکستان کے فارن آفس نے, ہندوستان نے جی بی پولز پہ گلگت بلتستان پہ آبجیکشن کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ ہندوستان کا حصہ ہے, یہاں پہ الیکشن کیسے کروا رہے ہیں. انہوں نے روایتی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب اس کے جواب میں پاکستان کے فارن آفس نے اپنی وہ گھسی پٹی پرانی اسٹیٹمنٹ دہرا دی ہے کہ آپ پہلے جو ہیں وہ کشمیر میں پیپیسائڈ کروائیں, آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر, وہاں کے لوگوں کو آپ نے حق رائے دہی اپنا نہیں دیا. بھائی آپ نے کس کو دیا ہے حق رائے دہی؟ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا جی بی کے لوگوں کو یا کسی کو بھی آپ نے حق رائے دہی دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق رائے دہی دیں جب آپ نے ہی کبھی پاکستان کے لوگوں کو اپنی حکومتیں الیکٹ کرنے کا, سلیکٹ کرنے کا موقع دیا ہی نہیں ہے؟ تو آپ کس منہ سے ہندوستان کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہے ہی مقبوضہ ٹیریٹری کہ وہ جناب ان کو حق دیں رائٹ کا. تو یہ اچھا. اب لیکن اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے ہینڈل کریں گے آزاد کشمیر کو, جی بی کو, تو وہ ہندوستان جس کو آج تک کوئی سپیس مل نہیں سکی آزاد کشمیر میں, ان کو ڈیفینیٹلی طور پہ سپیس ملنے لگ جائے گی. ان کو سپیس نہیں ملی آج تک. آپ ان کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ ان کو ایک سپیس جو ہے وہ وہاں کے ڈائنامکس کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں. دس از دی پوائنٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. اگر کسی کی اب ظاہر ہے کہ ایک صحافی کی, ایک پولیٹیکل اینالسٹ جو کسی قوم سے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسپیکنگ ٹو دا پاور اور ہولڈنگ ٹروتھ ٹو دا پاور, ریفلیکٹنگ ٹروتھ ٹو دا پاور. شیشہ کھڑا کرنے کا مقصد ہے. اسی لیے آپ پاکستان جیسا بدنصیب ملک جو ہے اس میں صحافی یا پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے, کہ پیدا ہوتے ہیں تو مار دیے جاتے ہیں یا ان کو دھوڑنا پڑ جاتا ہے وہاں سے. بھئی کون بتائے گا ان بیوقوفوں کو کہ آپ یہ بیوقوفی کر رہے ہیں؟ یہ مطلب سالویبل پولیٹیکل پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں 12 سیٹیں ختم کر دیں, سیریمونیل بنا دیں, 12 سیٹوں کو 12 چھوڑ کو 4 میں کنورٹ کر دیں, ان کا رول پولیٹیکل وہاں پہ ختم کر دیں. آپ اللہ اللہ خیر صلاح, آپ کا سولوشن نکل آئے گا. اب آپ کی پلاننگ کیا بن رہی ہے؟ پلاننگ یہ بن رہی ہے کہ آپ فیڈرل فورسز وہاں پہ لا رہے ہیں. آپ یہ جتنے بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نواز, شوکت نواز, میر اور باقی لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے. کوئی اور لوگ نکلیں گے ان کو ماریں پیٹیں گے, گولی چلا دیں گے. گولی نہ بھی چلی تو آپ ان کے اوپر وائلنس کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ زخم پیدا کریں گے. وہ زخم پیدا کریں گے جس کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کو تلاش ہے, جو 70-80 سال میں ان کو نہیں ملا, اور گزشتہ 2-3 برس سے مسلسل آپ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو وہ سپیس وہاں پہ ملے گی. ایک اور بہت شاندار کام یہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کہا ہے کہ بند کر دیں گے. اخباروں میں تو لکھا ہے کہ بند کر دیں گے, خطرہ ہے بند کر دیں گے. لوگ بتا رہے ہیں کہ بند ہی ہو گیا ہے, انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے, موبائل فون بند ہو گئے. اب اس میں نوٹ کیجیے کہ آبادی وہاں کی تو ہے شاید 45 لاکھ سے کم ہے, لیکن نوجوان ہوں گے اس میں سے 22-23-30 لاکھ. یہ گزشتہ چند برسوں میں, گزشتہ 7-8-10 برسوں میں آزاد کشمیر میں چونکہ ایجوکیشن ریلیٹیولی بہتر ہے, 75 سے 80% وہاں پہ ایجوکیشن ہے, انگلش فیملیئرٹی بھی ہے. وہاں پر بہت زیادہ جو بزنس پروسیسنگ سینٹر ہیں نارتھ امریکہ کے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے, کینیڈا کے, برٹن کے, یورپ کے, وہ بن گئے. وہاں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا کرنچنگ کرتے ہیں امریکن فرمز کے لیے. اب آپ جب انٹرنیٹ بند کر دیں گے, چاہے 2 دن کے لیے بند کریں, 3 دن کے لیے آپ بند کریں, آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جو پیرنٹ کمپنیز ہیں جن کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, جب اس قسم کی ڈسرپشن آپ کر دیں گے تو ان کی سروسز جب ان کو نہیں ملیں گی تو ان کی جو لانگ ٹرم پراسپیکٹس ہیں ان کمپنیز کے اوپر جو ان کو سروسز, وہ کیا ہوگا اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ. وہ ایسی کمپنیز کو کون سی امریکن پیرنٹ کمپنی جو ہے وہ زیادہ دیر سسٹین کرے گی جن کا 3 دن کے لیے کام ہی بند ہو جاتا ہے, جن کے پاس کوئی آپشن ہی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ایک اور کرولٹی ہے, ہائی ڈیفینس سینسٹیوٹی ہے جس سے یہ ڈیل کرتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی کمی ہے. مطلب امریکن کمپنیز جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے بزنس جو ہے وہ اٹھا سکتی ہیں, اور جس بزنس کو حاصل کرنے کے لیے ان کشمیری کمپنیوں نے گزشتہ 10-15 برس سے محنت کی ہے, آپ ایسے کر کے پلک جھپکنے میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ جناب چلو جی ادھر ڈنڈا بازی شروع کر دو, مار دھاڑ شروع کر دو, یہی ایک طریقہ ہے جو سیکھا یہی ہے اکیڈمی سے لے کے آج تک, تو آپ وہ کر رہے ہیں اور ان کی پوری سچویشن کو آپ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اور آپ کو میں نے دکھایا کہ کیسے آلریڈی انڈیا کا ایک انٹرسٹ جو ہے ان ایریاز میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب میں کہنے کو کہہ سکتا ہوں کہ لیٹ سے کہ سینٹی پریویل کرتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ سینٹی پریویل کرتی ہے. میں اگر ایک دو لفظ اور اس میں کہہ دوں کہ بہت سی چیزیں میں زندگی میں نہیں کر سکا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. فار انسٹنس میں کبھی بھی میتھمیٹکس کے اندر, کیلکولس کے اندر, فزکس میں کوئی بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا مائنڈ کام کرتا ہے. اللہ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہی نہیں تھی. بہت سے اور سبجیکٹس تھے, فزیولوجی پڑھنا یا میڈیسن پڑھنا یا اسے کہتے ہیں لاء پڑھنا یا ہسٹری پڑھنا یا پولیٹیکل سائنس پڑھنا یا فلاسفی پڑھنا یا اس قسم کی چیزیں میں میرا مائنڈ بڑا اچھا کام کرتا تھا, لیکن کیلکولس وغیرہ پہ میرا مائنڈ ٹھیک کام نہیں کرتا تھا, میں اسٹیٹسٹکس کا کام نہیں کر سکتا. آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. بہت سی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی. چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے پڑھا کہ یوٹیوب کیسے بنی, کہ گوگل بھی یوٹیوب بنانا چاہتا تھا. گوگل خود سے یوٹیوب بنانا چاہتا تھا کہ چونکہ لوگوں کے ہاتھ میں فون آ گئے تھے اور فون سے وہ پکچرز لیتے تھے, تو گوگل نے بہت خرچہ کیا ایک ویڈیو ڈیلیوری پلیٹ فارم کھڑا کرنے کے لیے. لیکن گوگل کے اندر کچھ اس قسم کے مسئلے مسائل تھے, لیگلسٹک تھنکنگ تھی, کچھ ان کے ذہن میں بہت سے ایشوز تھے, جس کی وجہ سے گوگل ایک سکسیزفل ویڈیو ڈیلیورنگ پلیٹ فارم نہیں بنا سکا. اور انہوں نے پھر یوٹیوب خرید لی مین وائل, جس میں سے ایک فاؤنڈر یوٹیوب کا ایک پاکستانی تھا, کریم کے وٹ ایور ہز نیم, 1.3 بلین یا سم تھنگ 1.1 بلین ڈالر کی انہوں نے یوٹیوب خرید لی گوگل نے, بیکاز وہ خود نہیں بنا سکے, انہوں نے اپنا پروجیکٹ ختم کر دیا. ایک زمانے میں فوٹوگرافی کی کیمرہ میکنگ کمپنی ہوتی تھی کوڈیک, جس کا اب میں کسی کو نام بھی نہیں یاد. کوڈیک جو ہے وہ خود بھی ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کہ وہ اس قسم کے, جس طرح سے یہ موبائل فونز میں فوٹوگرافی ہوتی ہے, یا ایک بغیر پکچر کے, بغیر فلم کے تصویر ہو سکے, جس طرح سے ہمارے موبائل فون میں ڈیجیٹل ہے. لیکن گوگل نہیں بنا سکا اور لوگوں نے بنا لی, اور گوگل بیکیم دا ہسٹری. اسی طرح سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کرنے کی, رائٹ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کرنے کی اور پولیٹیکل چیلنجز کا حل نکالنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی. ملٹری آرگنائزیشنز میں اکثر ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ملٹری آرگنائزیشنز کا جو ڈسپلن ہوتا ہے, ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فیصلے کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ یہ فیصلے نہیں کر پاتے, اور اس کا انجام 4 سال سے ہمیں مار پڑی ہے تو ہمیں پتہ چلا, لیکن اس سے پہلے اور لوگوں کو بہت اچھی طرح سے اس کا اندازہ تھا کہ یہ نہیں کر سکتے, اور آپ اس کا مسلسل اس کی جو ڈیمونسٹریشن اور افیکٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھول دیا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.